Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Your teacher Shabana Malik is here. Welcome to my channel. Watch to lead. Unit number 7. Struggle for an education was comprehension passage. It was written by Booker T. Washington. हमने बेटे पैसेज भी कर लिया था, इसके वर्ड मीनिंग्स भी कर लिए थे. एक्सरसाइज इन विच क्वेश्चन आंसर सेक्शन वाज इंक्लूडेड वी हैव डन ऑलरेडी. आज बेटे 7.2 इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें फॉर्मल ईमेल राइटिंग आपको सिखाई गई है. ये आज हम बेटे करेंगे. यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन हाउ टू राइट एन ईमेल. राइट, फर्स्ट पॉइंट पे क्या आता है आपको, बोथ यू एंड द पर्सन टू हुम यू सेंड एन ईमेल हैज़ रिस्पेक्टिव ईमेल एड्रेसेस. जैसे आप लेटर लिखते हैं ना, तो जिसको लिखते हैं उसका एड्रेस पोस्टल एड्रेस होता है, आपका अपना होता है ताकि वो आपको रिप्लाई कर सके. इसी तरह जिसको आप मेल लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, और जो आपको रिप्लाई करेगा उसका दोनों का एड्रेस होना चाहिए, ईमेल एड्रेस. नंबर 2 पॉइंट इज एट द टॉप ऑफ एन ईमेल विंडो देयर आर सेक्शंस टू CC, BCC एंड सब्जेक्ट. यहाँ ये जब भी आप लिखेंगे ईमेल तो ये कंप्यूटर पे खुद ही निकल के लिखे हुए आपके सामने आ जाएंगे. इसका मतलब क्या है बेटे, 2 का मतलब है वो पर्सन जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, जिसको आपने ईमेल लिखनी है. इस CC का क्या मतलब है, सेकंड पॉइंट में, थर्ड में, रादर फोर्थ में, आई मीन CC का मतलब है कार्बन कॉपी. आपने जिसको ईमेल लिखी है उसी सेम ईमेल की एक कॉपी किसी और को भी भेजना चाहते हैं. फिर ये BCC का मतलब है बेटे ब्लाइंड कार्बन कॉपी. यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी. मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी हाईलाइट की हुई हैं. राइट, इसका मतलब है कि आप उसी सेम ईमेल को किसी और को भी भिजवाना चाह रहे हैं, तो 3 लोगों को सेम टाइम पे आप एक ही ईमेल भेज सकते हैं. जिसको एड्रेस करेंगे, जिसको लिखनी है 2 सेक्शन में, CC जिसको कॉपी भेजेंगे कार्बन कॉपी, और BCC एक और कॉपी भेजेंगे ब्लाइंड कार्बन कॉपी इट इज़ कॉल्ड. इसमें तीनों का अपना अपना ईमेल एड्रेस होना चाहिए. ऑलराइट, द नेक्स्ट पॉइंट इट सब्जेक्ट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट. सब्जेक्ट लाइन में क्या करना है, इट इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड कंसाइज. इसका क्या मतलब है बेटे, टू द पॉइंट आपने बात करनी है. कंसाइज का मतलब है कम अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए अपना जो आपका मेन मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, उसको बयान कर देना. उसको लंबा नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए आपके सब्जेक्ट मैटर को, क्योंकि वो एक सिंगल लाइन है जिसको हर ईमेल रिसीव करने वाला बंदा सबसे पहले पढ़ता है. उसी को पढ़ के आइडिया हो जाता है कि आपने वो क्यों लिखी है. ऑलराइट, सो इसके बाद कुछ बेटे ये उन्होंने लिखा हुआ टिप्स फॉर राइटिंग फॉर्मल ईमेल. ये आपको टिप्स दी हैं कि आपने किस तरह शुरू करनी है, उसका पर्पस ऑफ राइटिंग यहाँ सेकंड पैराग्राफ में बताना है आपने. फिर उसकी बॉडी के अंदर आपको क्या चीज़ बतानी है वो यहाँ लिखी गई. उसकी क्लोजिंग कैसे होगी, सिग्नेचर्स करने. उसके बाद सॉलिटेशन में आपको पता है डियर सर, मैडम, मिसेज, ये इस तरह आप लिखते हैं. इसमें से कुछ भी आप ईमेल के हिसाब से और उस पर्सन के हिसाब से जिसको आप लिख रहे हैं. नाउ यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर मोटिव, अपने मकसद को देखते हुए. पर्पस ऑफ राइटिंग इसमें क्या है, आप बाज़ दफ़ा इंटरेक्शन शुरू कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है, और बाज़ दफ़ा आप रिप्लाई कर रहे होते हैं. तो जब रिप्लाई कर रहे हैं तो उस वक्त इस तरह के आप यूज़ करते हैं, इन रिस्पॉन्स या फिर इन रिप्लाई टू. ठीक है, इस तरह वो ये आप अकॉर्डिंग टू द यूसेज, आप जिसको लिख रहे हैं वो और क्यों लिख रहे हैं उसके मुताबिक आप इनमें से कोई सी लाइन चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे लिखने के लिए. ऑलराइट, बॉडी में क्या करते हैं, दिस सेक्शन एक्सप्लेन्स द मैसेज ऑफ ईमेल. द टेक्स्ट शुड बी डिवाइडेड इनटू शॉर्ट पैराग्राफ्स. ये मैं आपको दिखाऊंगी, जो एग्जांपल दी है इन्होंने उसमें भी शॉर्ट पैराग्राफ्स हैं, जो मैंने आपके लिए दोनों लिखी हैं एक्सरसाइज में दी हुई हैं उनमें भी शॉर्ट पैराग्राफ्स हैं. ऑलराइट, देन क्लोजिंग, ये सिग्नेचर है. क्लोजिंग किस तरह करनी है उसने आपको ऑप्शंस दिए हैं. आप रिस्पेक्टफुली भी लिख सकते हैं, योर सिंसियरली भी लिख सकते हैं, फेथफुली भी लिख सकते हैं. तीनों ठीक है बिल्कुल, लेकिन जो फेथफुली ना एक्सट्रीमली फॉर्मल है, जब आप बिल्कुल नहीं जानते कि आप the person whom you are going to write an email is entirely not known to you, entirely unknown है, उसको आप लिखते हैं, and you are not known to him, आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, उस वक्त आप फेथफुली लिखते हैं. ऑलराइट, एक्सरसाइज 1 में बेटे आपको एग्जांपल दी है उन्होंने. ये देखो 2 में लिखा हुआ है प्रिंसिपल का एड्रेस, CC में लिखा हुआ है इंचार्ज, स्टूडेंट अफेयर, टीचर जो कोई होगा उसका इंचार्ज, उसको लिखा हुआ है. ब्लाइंड कार्बन कॉपी किसको भेजी है, उसने क्लास टीचर को भेजी है. देखो तीनों कंसर्न हैं. फर्स्ट वाले में
2 میں ایڈریس کیا ہے پرنسپل کو, اس کے بعد جو اسٹوڈنٹ افیئرس کا انچارج ہے اس کو لکھیے, اس کے بعد جو آپ کا کلاس ٹیچر ہے اس کو اس کی کاپی بھجوائیے. ایک ای میل تینوں لوگوں کے پاس چلی جائے گی. سبجیکٹ کیا ہے اس کا, اوپر آپ نے پڑھا کہ اٹ شوڈ بی اسپیسیفک اینڈ کنسائز. ریکویسٹ فار کالنگ دا میٹنگ آف ٹیچرس. آپ کیوں یہ ای میل لکھ رہے ہیں؟ فار کالنگ دا میٹنگ آف ٹیچرس. آپ ٹیچرس کی میٹنگ بلوانا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے آپ ایڈریس کریں ڈیئر میڈم. یہ دیکھو یہ سالوٹیشن ہے. اس کے بعد آئی ایم رائٹنگ دس ای میل. آم کو میں نے انسرکل کیا, کیوں؟ کیونکہ بیٹے اٹس این ایبریویشن آپ کہہ لو اس کو, یا پھر اس کو دیز آر کالڈ کانٹریکشنز. ان فیکٹ کیا کہتے ہیں؟ شارٹ فارمز یا کانٹریکشنز. دیز آر الاؤڈ اونلی انفارمل رائٹنگ. انفارمل کون سی ہوتی ہے؟ وین یو رائٹ اے لیٹر اور ای میل ٹو یور فرینڈس, ٹو یور سبلنگس, ٹو یور پیرنٹس, ٹو یور ریلیٹیوز, only then you can use these kind of contractions. otherwise فارمل لینگویج آپ کو فارمل رجسٹر جو ہوتا ہے وہ لینگویج کا آپ کو استعمال کرنا, تو اس میں یہ الاؤ نہیں ہوتی. آئی ایم رائٹنگ, ٹھیک ہے, ڈیئر میڈم آئی ایم رائٹنگ دس ای میل ریکویسٹنگ یو ٹو کال ٹیچرس میٹنگ. اس کے بعد دیکھو یہ پہلا پیراگراف, یہ دوسرا پیراگراف اور یہ تیسرا پیراگراف. اس میں آپ خود ہی اس کو بچے پڑھیے گا, ویڈیو ادروائز ول بی ٹو لانگ, آئی کانٹ ریئلی افورڈ اٹ. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. جو ہمیں کویشچن پوچھا گیا ہم اس پہ ٹائم اسپینڈ کریں گے یہ والا, تو ان کو آپ خود ہی پڑھ لیجیے گا. اس میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف پیراگرافس ہیں. آپ نے صرف یہ نوٹس کرنا ہے کہ فرسٹ پیراگراف میں کیا بتایا ہے, سیکنڈ میں کیا ہے اور تھرڈ میں کیا ہے. دین کلوزنگ ریمارکس ہیں, پھر اس کے بعد آپ نے سگنیچر کر دینے اپنے. رائٹ ایکسرسائز اس میں کیا پوچھا ہے آپ سے؟ ناؤ you have to write an email to your principal of school or college asking him or her to grant permission for an educational visit to University of Jamshoro, to the University of Sindh Jamshoro کا وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ, اور اپنے پرنسپل کو اس کے لیے آپ ریکویسٹ کریں گے, ای میل لکھیں گے. رائٹ میں نے آپ کے لیے لکھ دی ہے. اس ٹائم میں نے تھوڑا سا کلرفل کیا, جسٹ ٹو گریب یور اٹینشن اینڈ ٹو میک اٹ انٹرسٹنگ فار یو. رائٹ لیٹس گیٹ انٹو اٹ ناؤ. 2 پرنسپل کو لکھیں گے, اس کے بعد CC انچارج کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو اس کی کاربن کاپی بھیجیں گے. دین BCC بلائنڈ کاربن کاپی کس کو بھیجیں گے؟ جو پروگرام آرگنائز کرا رہا ہوگا, یا آپ کا کلاس ٹیچر, کسی کو بھی آپ بھیج دیں گے. تو آپ نے 3 لوگوں کو سیم ای میل بھیجی. کس کو بھیجیے پہلے, کس کا ای میل ایڈریس ہے؟ یور پرنسپل, دین یور انچارج کو کریکولر ایکٹیویٹیز, دین بلائنڈ کاپی ٹو یور پروگرام آرگنائزر. اچھا سبجیکٹ کیا ہے؟ سبجیکٹ آپ کو اس نے کویشچن میں دے دیا ہے, وہی آپ کا سبجیکٹ ہوگا. ریکویسٹ فار پرمیشن فار این ایجوکیشنل وزٹ ٹو دا یونیورسٹی آف سندھ جامشورو. یہ ہو گیا آپ کا کنسائز اینڈ اسپیسیفک سبجیکٹ لائن. دین ڈیئر سر آئی ایم رائٹنگ دس ای میل ریکویسٹنگ یو to grant us permission to visit the University of Sindh Jamshoro. اس لیے یہ آپ نے اس فرسٹ پیراگراف میں آپ نے اپنا موٹیو بتا دیا. Then in second paragraph, as you know, we just have gone through our preliminary exams. It's a tongue twister for many people, sometimes for me also. زبان ذرا سا اس پہ لڑک جاتی ہے. Preliminary exams and the final exams are not far away. آپ کو پتہ ہے ابھی ہم نے اپنے پریلمز اٹیمپٹ کیے ہیں اور فائنل ایگزامس بھی جلد ہی آنے والے ہیں. hence we need to refresh ourselves before we get busier. تو اس سے پہلے کہ ہم فائنل ایگزامس کی تیاری میں اور زیادہ بزی ہو جائیں, ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا ریفریش کرنا ہے, ایک چھوٹا شارٹ بریک لینا ہے. alright, یہاں پہ آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے ریزننگ کی ہے, اپنے پرنسپل کو بتایا ہے کہ ان وجوہات کی بنا پہ ہمارا یونیورسٹی جانا بہت ضروری ہے. Then another reason to enter a university is everyone's dream and we all are yearning for that day. ہم سب کا خواب ہوتا ہے کہ ہم یونیورسٹی جائیں, اور اس دن کے لیے ہم سب تڑپ رہے ہیں. ہمارے اندر بے چینی ہے, ایک انٹینس ڈیزائر ہے کہ وہ دن آئے اور ہم یونیورسٹی میں داخل ہوں. This opportunity to visit the university will motivate us to prepare for annual exams intrinsically. Another important word, intrinsically. Intrinsic بیٹے کیا ہوتا ہے؟ internal, آپ کے اندر سے. when you are intrinsically motivated it means you are self motivated. تو یہ جب آپ ریفریش ہوں گے, دوسرا یہ کہ یونیورسٹی جانا ہر بچے کا خواب ہے, آپ وہ دیکھ کر آئیں گے تو آپ کا جو چارم ہے, جو اٹریکشن ہے ٹو انٹر دا یونیورسٹی, اٹ ول انکریز, اور زیادہ بڑھے گا. تو اور زیادہ آپ محنت کے ساتھ
آپ فائنل ایگزامس میں اپیئر ہوں گے. انٹرنسکلی آپ موٹیویٹیڈ ہوں گے, اندر سے آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ آپ پڑھیں, رائٹ. So another reason, very valid reason you have given to your principal to provoke him to allow you, تاکہ آپ وہ سمجھیں اس بات کو کہ واقعی بچوں کے لیے بہت یہ بہت ایک اٹس این انایویٹیبل تھنگ فار دا اسٹوڈنٹس. ان کی ریکوائرمنٹ جو ہے اس کو ضرور پورا کیا جانا چاہیے. سب سے پہلے کہ آپ ریفریش ہونا چاہ رہے ہیں, دوسرا یہ کہ یونیورسٹی کو دیکھنا ہر بچے کا خواب ہے, اور اس سے اس کو موٹیویشن ملے گی, تو فائنل ایگزامس میں وہ اچھا اٹیمپٹ کرے گا اور اچھے گریڈس لائے گا, اچھا رزلٹ لائے گا. 2 ریزن ویری ویلڈ آپ نے دے دی. دین فردر مور نیکسٹ پیراگراف میں کیا بتانا ہے, ٹو سی less in restricted, I'm sorry, to see less restricted environment, large classes, greater variety of courses and programs offered by the university are queries of students. بہت سارے بچے ان چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. کون کون سی؟ مطلب ان کو لیس ریسٹرکٹیڈ انوائرمنٹ. آپ کو پتہ ہے کالج کے اندر کیا ہوتا ہے, ڈسپلن ہے, آرگنائزڈ وے میں کلاسز ہوتی ہیں, اور یو ہیو ٹو کم ان یونیفارم, پراپر یونیفارم ہوتا ہے. تو یونیورسٹی میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. تھوڑا یو فیل فری بیکاز یو ڈو ہیو سم لبرٹیز ان یونیورسٹی جو کہ کالج میں نہیں ہے, رائٹ. تو آپ اس انوائرمنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد گریٹر ویرائٹی آف کورسز اینڈ پروگرامس, موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار اسٹوڈنٹس. آپ چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے یونیورسٹی میں آپ کے لیے کون کون سے سبجیکٹس ہیں, تاکہ پھر آپ جب اپنے لیے چوز کرنے جائیں سبجیکٹ تو آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے کس کیٹیگری میں کس سبجیکٹ کو چوز کرنا ہے, کیا کیا ہمارے پاس آپشنس ہیں. رائٹ. پروگرامس آفرڈ بائی دا یونیورسٹی آر دا, یہ اسٹوڈنٹس اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں. اندر ریزن, ریسرچ سینٹر ویل اکوپڈ ماڈرن لیبس آر اٹریکشنز فار سائنس اسٹوڈنٹس. ریسرچ سینٹر جو ہوتے ہیں یونیورسٹی کے اندر, آپ کو پتہ ہے کتنے زیادہ وہ ویل اکوپڈ ماڈرن اپ ڈیٹڈ ہوتے ہیں, تو وہ بچے ان کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے وہ سب سے بڑی اٹریکشن ہے. وی وانٹ ٹو انٹریکٹ ود ہائیلی ریپیوٹیبل پروفیسرز اینڈ ایڈوانس ڈگری گریجویٹ اسٹوڈنٹس. ہم جو ہائی لیول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ایڈوانس ڈگری اسٹوڈنٹس ہیں, ہم ان سے بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں, انفارمیشن لینا چاہتے ہیں اپنے اپنے فیوچر گولز کے لیے. اور ہم جو وہاں کے یونیورسٹی کے اسکالرلی پروفیسرس ہوتے ہیں نا, ہم ان کو بھی ملنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. alright, so یہ وجہ کیا ہے اس کی, because this visit will help us to pursue certain academic career goals. اس وزٹ کو کرنے سے, وہاں جانے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا کہ ہم اپنے اکیڈیمک کریئر گولز کو بہترین طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں. ورنہ پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے, بچے چوز کرتے ہیں, پھر پریشان ہوتے ہیں, پھر وہ چھوڑتے ہیں, کبھی ایک ڈسپلن چوز کیا, کبھی دوسرا کیا, تو کنفیوز رہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ان ساری چیزوں کو وزٹ کرنے سے, انفارمیشن سے ہمیں بہت ہیلپ ملے گی. آئی ہوپ یو ول الاؤ اس ٹو وزٹ دا یونیورسٹی سمپلی. alright, then yours sincerely مریم ملک, grade first year. اس طرح آپ کی پہلی ای میل آپ نے لکھ لی, ویری پریسائز. alright, اس کے بعد سیکنڈ ای میل کیا تھی بیٹے, کوشچن کیا ہے, نیوز چینل رائٹ an email to a news channel to produce some motivational TV programs on education. اب دیکھو بیٹے اس کے اندر 2 چیزیں ہیں, آپ امپورٹنٹ چیزیں مارک کریں. موٹیویشنل پروگرام, موٹیویشنل ہے نا, اور آن ایجوکیشن. اس میں آپ 2 طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ایک تو آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے کہ کوئی ایسا پروگرام شروع کریں جس سے بچوں کو موٹیویٹ کیا جائے, بٹ ناٹ اکیڈیمک, اونلی ٹو موٹیویٹ دیم, ٹو انکریج دیم, ٹو پرووک دیم ٹو پے اٹینشن ٹو دیئر اسٹڈیز. ان کو صرف یہ احساس دلانا کہ پڑھنا ضروری ہے, پڑھ وہ خود ہی لیں گے. دوسری یہ چیز کہ نہیں, اس کو اکیڈیمک بھی ہونا چاہیے, اس کو ان کو موٹیویٹ کریں اور ان کو اکیڈیمک پروگرامس کی طرف لائیں جو ایجوکیشن بیسڈ ہوتے ہیں, ان کے اوپر ان کو لائیں, کورس کانٹینٹ بیسڈ پروگرامس جو ہیں. تو یہ 2 چیزیں ہیں, تو میں نے ان میں بچے دونوں کو ایڈ کر دیا آپ کی آسانی کے لیے. آپ چاہیں تو کسی ایک کو بھی فالو کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے جب کویشچن پڑھنا ہے تو اس کو دھیان سے پڑھنا ہے کہ اس میں کہا کیا گیا ہے, پوچھا کیا گیا ہے, کون سی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ نے فوکس کرنا ہے. alright, اب آپ لکھیں گے, یہ تو فرسٹ ای میل تھی, don't know why I'm gonna be confused. alright, یہ ہے آپ نے لکھی
ٹو کس کو ایڈریس کیا آپ نے؟ پاکستان ٹیلی ویژن کو سمپلی. اس کے بعد آپ نے کاربن کاپی کس کو بھجوائی؟ ایک ادر چینل کو ARY نیوز کو بھجوا دیا آپ نے. تیسری کاربن کاپی آپ نے کس کو بھجوائی ہے؟ جیو نیوز کو بھجوا دی. ایجوکیشن کو ایکسکیوز می. آلرائٹ, تو یہ تین چینلس کو آپ نے سیم ریکویسٹ بھیج دی. سبجیکٹ میٹر کیا ہے؟ ٹو اسٹارٹ ایکسکیوز می سبجیکٹ ٹو اسٹارٹ سم موٹیویشنل پروگرام آن ایجوکیشن. وہی جو آپ کے کوشچن میں دیا گیا وہی آپ کا سبجیکٹ ہے. ڈیئر سر, ایز یو نو, آپ نے اسٹارٹ کیسے کرنا ہے؟ ایز یو نو دا ریزلٹ آف دا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن آف دا ایئر 2023 ہیز بین اناؤنسڈ. آپ کو پتہ ہے کہ 2023 کا اینول رزلٹ جو ہے بورڈ کا وہ اناؤنس کر دیا گیا ہے, وچ از انڈینائبلی اے ڈیزاسٹر. جو بہت ہی خراب رزلٹ آیا ہے, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. ایز کیونکہ یہ آپ نے بتایا بھی ہے ساتھ, ایز 40% اسٹوڈنٹس آر فیلڈ ان آل سبجیکٹس. کمپلیٹ فیلئر تھا, 40% سارے سبجیکٹس میں آلموسٹ فیل تھے, وچ وائل ریسٹ 60% آر ناٹ ان سیٹسفیکٹری کنڈیشن. جبکہ جو باقی 60% رہ گئے ہیں 60%, ان کی بھی کوئی حالت اتنی اچھی نہیں ہے, ناٹ سیٹسفیکٹری. ان کو بھی دے نیڈ ٹو ورک ہارڈ. alright, so hence they are in low spirits. تو اب وہ بچے بیچارے جو ہیں وہ پریشان ہیں اور تھوڑے سے ڈی موٹیویٹیڈ ہیں, تھوڑے سے ڈسپریٹ ہیں, تھوڑے ڈس اپوائنٹڈ ہیں. تو یہ وجہ ہے آپ ای میل لکھ رہے ہیں. اب آپ آگے ان کو بتائیں گے کہ آپ سے ہمیں کس قسم کی سروسز ریکوائرڈ ہیں. ٹیلی ویژن از اے اسٹرانگ, فاسٹ اینڈ افیکٹو میڈیم ٹو کنوے میسج ٹو کامن پیپل. آپ کو پتہ ہے سب سے جو چیپسٹ وے ہے انفارمیشن کنوے کرنے کا, وہ ابھی ٹیلی ویژن ہی. ہر گھر میں ایک نہ ایک ٹی وی تو ہوتا ہے. ہر بندے کے پاس اپنا سیل فون نہیں ہوتا. جو یوٹیوب یا گوگل کی طرح کی فیسلٹیز ہیں وہ بیٹے یہاں پر شہروں میں تو ہیں لیکن ریموٹ ایریاز میں نہیں ہیں, رائٹ. تو جو ٹیلی ویژن ہے وہ مور افیکٹو ہے, فاسٹ ہے اور افیکٹو ہے. آلرائٹ, اٹ از اے ڈائر نیڈ ٹو پروڈیوس سم موٹیویشنل پروگرام ٹو ہیلپ دیم. تو اب انتہائی سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی نہ کوئی موٹیویشنل پروگرام شروع کیا جائے ٹو اسٹے پازیٹیو, ٹو ہیلپ دیم ٹو اسٹے پازیٹیو اور آپٹیمسٹک, جو ان کو ہیلپ کرے یہ سمجھانے میں کہ ایوری تھنگ از ناٹ لاسٹ. مطلب یو کین ری اپیئر ود بیٹر پریپریشن, کہ سب کچھ ابھی نہیں گزرا, نہیں ختم ہوا یہ بیٹے. ایوری تھنگ از ناٹ لاسٹ بڑی فیمس لائن ہے, ایک انگلش کا وہ ہے, کلاسکس میں سے ہے, جان ملٹن. اس نے پیراڈائز لاسٹ اے لینڈ مارک ان انگلش لٹریچر, وہ پوم لکھی تھی اس نے, جو قرآن میں ہے نا, آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا قصہ کہ اللہ نے کیسے ان کو زمین سے نیچے آسمان پہ اتارا تھا, پھر ان کو فارگیونیس دی اللہ نے, انہوں نے دعا کی تو دوبارہ ری گین کی انہوں نے جنت. بالکل ایگزیکٹلی وہی ہے, کیونکہ کرسچینٹی اور اسلام کے اندر سملر بہت ساری چیزیں ہیں, تو یہ بھی سملر ہے. پیراڈائز لاسٹ اینڈ دین پیراڈائز ری گین. تو اس میں وہ شیطان کا کیریکٹر بڑا مضبوط دکھایا, اینڈ میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں, ایڈم از دا ریئل ہیرو. تو اس میں اس نے کہا تھا کہ ایوری تھنگ از ناٹ لاسٹ, سب کچھ نہیں گیا, مطلب ختم نہیں ہوا ابھی, تو آپ کے پاس بھی چانس ہے, ٹائم ہے, اس کو اویل کیجیے. آلرائٹ, سو یہاں سے میں دوبارہ پڑھتی ہوں بیٹے. اٹ از اے ڈائر نیڈ ٹو produce some motivational program to help them to stay positive اور optimistic. اس میں آپ جو مرضی ایک ورڈ دونوں میں سے یوز کرنا, دونوں نہیں کرنے. and reappear with better preparation, اور دوبارہ اچھی طرح ویل اکوپڈ ہو کے اپنے اس کے ساتھ کانٹینٹ کے ساتھ تو دوبارہ اپیئر ہوئیے گا. یہ آپ نے دوسری ریزن بتا دی. ایڈیشنلی ایک اور وجہ یہ ہے, مزید یہ کہ ٹو گریب دا اٹینشن آف ٹوڈیز ٹیک ساوی ڈسٹریکٹیڈ, ناٹ ساوی, ایم سوری, یہ وہ ٹیک ساوی آپ کو پتہ نا یونٹ نمبر 4 میں یہ لفظ تھا, تو میں نے بھی یہ وہیں سے لیا بچے. ٹیک ڈسٹریکٹیڈ, آپ ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں. آپ گوگل کرنے کے لیے کھولتے ہیں نا کچھ آپ پڑھنے کے لیے, تو آپ کہیں کہ کہیں آپ کو پتہ اتنی ڈائیورژن ہے کہ آپ پتہ نہیں پھر کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں, اور بہت زیادہ ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. جو بچے فوکسڈ نہیں ہوتے, جن کو وقت کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا, وہ ڈائیورٹ ہوتے ہیں. ادروائز بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اٹینٹیو رہتے ہیں, ویجیلنٹ رہتے ہیں کہ ہم ٹائم کو یوٹیلائز کریں اچھی طرح سے. ایڈیشنلی ٹو گریب دا اٹینشن آف ٹوڈیز ٹیک ڈسٹریکٹیڈ اور ڈائیورٹیڈ, اس میں سے بھی آپ نے ایک ہی ورڈ یوز کرنا ہے. اسٹوڈنٹ, some interesting and motivational informative workshops, lectures equipped with illustrations and demonstrations should be produced by qualified and competent teachers to
ٹو انکریج اینڈ موٹیویٹ دم انٹرنسکلی. یہ ورڈ میں نے دوبارہ اس میں بھی یوز کیا ہے, بہت اچھا ورڈ ہے, آپ بھی یوز کیجیے گا جہاں پر کیا جہاں پر آپ کے پاس اپرچونیٹی ہو اس کو یوز کرنے کی. تو یہاں پر میں نے آپ کو یہ سمجھایا ہے, یہ بتایا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈی موٹیویٹ ہو چکے ہوئے ہیں فیل ہونے کی وجہ سے, خراب رزلٹ کی وجہ سے. تو اب ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کس طرح کے پروگرام شروع کیے جائیں, ورک شاپس کی جائیں, لیکچرس دکھائے جائیں ان کو, جن کے اندر ان کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کر کے ڈیمونسٹریشنس کے ذریعے ان کو بتایا جائے. شوڈ بی پروڈیوسڈ بائی اور کوالیفائڈ ٹیچرس ہوں اور کمپیٹنٹ ٹیچرس ہوں, جن کو پتہ ہے ہو کہ جن کی کمانڈ ہو, گرپ ہو اپنے سبجیکٹ میٹر کے اوپر, اور ان کو انکریج کیا جائے انٹرنسکلی. تو اس طرح کے پروگرام بچہ پڑھنے سے اس وقت بھاگتا ہے جب اس کو سمجھ نہیں آتی. یہ میرا خیال ہے, مجھے لگتا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں. جب آپ کو چیزوں کی سمجھ ہوتی ہے تو آپ کا انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے, جب سمجھ نہیں ہوتی تو پھر آپ رٹا مارتے ہیں. رٹا از انٹائرلی اے فیلئر, اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اب دنیا میں. نالج از پاور اونلی. اور یہ ابھی بچے جو جنگ ہے دنیا کے اندر, وہ ٹینکس کی جنگ نہیں ہے, نہ ہی آرمڈ فورسز کی جنگ ہے, نہ ہی میں تو یہ کہوں گی کہ بلکہ اٹامک جنگ بھی نہیں ہوگی. اب جنگ جو ہے بیٹے, وہ وار جو ہے وہ نالج, سائنٹیفک, ٹیکنالوجی, یہ چیزیں جو ہیں ان سے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیجیے, اکوپڈ کیجیے. اس کی جنگ ہے, علم کی جنگ ہے. اب بچے انفارمیشن کی جنگ ہے, جس کے پاس جتنا ہے وہ اتنا ہی پاورفل ہے. ان دس وے, alright, if they reappear with determination, success is not far away. تو اس طرح اگر وہ اچھی طرح پریپیئر ہو کے پختہ ارادے کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو پھر وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے. تو کامیابی بالکل not far away, دور نہیں ہے ان سے. I would highly, اب آپ یہ کلوزنگ ہے آپ کی, یہاں پہ آپ نے ختم کرنا ہے. I would highly appreciate your immediate attention to this matter. اگر آپ اس طرف فوری توجہ دیں گے تو ہم اس کے لیے آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہوں گے, ہم بہت اپریشیٹ کریں گے اس کو. یور سنسیئرلی, اب یہاں پہ آپ فیتھفلی بھی کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ سنسیئرلی یوز کرتے ہیں نا تو it gives you the sense that you've been close to the person whom you are going to write. جس کو آپ لکھنے جا رہے ہیں آپ اس کو اپنے پاس فیل کر رہے ہیں, اپنے قریب فیل کر رہے ہیں, اس سے بہت فرینڈلی فیل کر رہے ہیں, اور اس کو یہ فیل کروانا چاہ رہے ہیں آپ, تو تب ہم سنسیئرلی یوز کرتے ہیں. ادروائز فیتھفلی جو ہے وہ ہائیلی ایکسٹریملی فارمل ہے. مریم ملک, دین گریٹ فرسٹ ایئر اگین. سو بیٹے جتنا آپ وہ ہے نا, پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ اس کو سیکھ لیں گے. تو اس کے علاوہ بھی آپ کو کہیں کوئی کویشچن لکھا ہوا نظر آئے تو اس کو کیجئے, لکھیے, میرا مطلب ہے. ان دونوں کو اچھی طرح پڑھ لیجئے. یہ تیسری آپ کے پاس یہ ہے. تو 3 ایگزامپلس جو ہیں ای میل رائٹنگ کو سیکھنے کے لیے انف ہیں بچے, مور دین انف. بس آپ نے ٹائم اسپینڈ کرنا ہے ان کے ساتھ. ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں, سمجھیں, اور پھر خود پریکٹس کریں. Okay, thank you. Till my next video, stay tuned, stay blessed. Allah Hafiz.